अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हीर इलियास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू पे जो कि पाकिस्तान में अभी चल रहा है, इस्लामाबाद में मंदिर के हवाले से। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के हवाले से कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू होता है जनाब, इसकी हिस्ट्री जो है 2017 में एक मेयर रहे हैं इस्लामाबाद के और सीडीए के चेयरमैन भी रहे हैं, अंसर साहब उनका नाम है। उनके दौर में ये अलाट हुआ है और इसको जो हिंदू पंचायत है इन्होंने रिक्वेस्ट की उस वक्त कि हमें मंदिर बना के दिया जाए। तो तमाम इदारों की, स्पेशल ब्रांच की और जो भी इदारे थे उन्होंने रिपोर्ट्स दी कि इनको दिया जाए। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस टाइम 2017 में इसकी जगह अलाट की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में ये जगह दी गई, तो उन्होंने उसका संगे बुनियाद भी रखा उसका, यानी कि उसको जगह अलाट कर दी गई। अब ये इसकी तामीर का मरहला आया, तो इसको बनाने के लिए इनकी जो भी मेंबरान है असम्बली के अकलियती हिंदू, इन्होंने रिक्वेस्ट की मिनिस्टर मजहबी अमूर जनाब नूरुल हक कादरी साहब से कि हमें इसके लिए फंड्स जारी किए जाएं। तो उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, और उन्होंने बताया है इस हवाले से कि उन्होंने क्या क्या इसके हवाले से इकदाम किए हैं। उसके हवाले से एक हमने पैकेज बनाया है, तो आइए आपको वो पैकेज सुनाते हैं जनाब नूरुल हक कादरी साहब का। और अक़लियतों के हुकूक के हवाले से बहुत कुछ मिलता है, और शायद इस्लाम वो पहला दीन है जिसने अक़लियतों के हुकूक की बात की। और मैं अहले इल्म इधर बैठे हैं कि नजरान के ईसाइयों का, मसीहियों का जब वफद आता है मस्जिद नबवी में, 12 रुकनी मसीही वफद है, और फिर सवाल पूछा जाता है कि उनका क़याम किधर होगा, तो हुजूर फरमाते हैं कि ये मेरे मेहमान हैं और मस्जिद नबवी के अंदर रहेंगे। और मस्जिद नबवी के अंदर उनके लिए खेमे गाड़ लिए गए। यहां तक जब उनके इबादत का टाइम आ गया तो किसी ने पूछा कि अपनी मसीही अपने मजहब की इबादत करेंगे तो किधर करेंगे? उन्हें कहा इधर ही करेंगे, मस्जिद नबवी के अंदर करेंगे। इस तरह की फराखदिली, इस तरह की मुसावात का जो दर्स इस्लाम ने दिया है कहीं पे आपको नहीं मिलता है। हजरत उमर फारूक का वो तारीखी जुमला, जब गवर्नर मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस के बेटे ने एक किब्ती गैर मुस्लिम को थप्पड़ लगाया और उसका शिकवा मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, तो अमर इब्न आस ने, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर मिस्र अमर इब्न आस को लिखा कि इन लोगों को अपने माओ ने आजाद जिनाता, आपने कब से उनको गुलाम बना दिया है। और सिर आम बाजार में उस किब्ती को, उस गैर मुस्लिम को कहा गया कि आओ, और अमर इब्न आस के बेटे ने जिस तरह आपको जर्ब लगाई है उसी तरह मजमा में आप जर्ब लगा के अपना इंतकाम ले लो। ये वो उसूल है इस्लाम के जो हमें बताए गए हैं, और इस्लाम ने ख़त्म कर दी है बात, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पे चले और हम अपने दीन पे चलते हैं। इस्लाम ने मजहब पे, अकीदे पे जोर दिया है, लेकिन अकीदे के साथ साथ जिस चीज पे जोर दिया है वो इंसानियत और इंसानी रवैयों पे जोर दिया है। मैं गुजारिश करता हूं कि
اس بحث میں نہ پڑے کہ اقلیتوں کے حقوق اس ملک میں کیسے ہیں۔ ہمارا دین اس میں واضح ہے، قائد اعظم کے فرامین اس میں واضح ہے، آئین اس میں واضح ہے، اور مکمل مذہبی آزادی ان کو حاصل ہے۔ اور پریکٹیکلی عملی طور پر پاکستان کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ، کوئی بھی ایسا میکینزم ہو اگر تحقیق کیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ریجن کے جو ممالک ہیں ہمارے آس پاس پڑوس میں، ہم نام نہیں لیتے، ان ممالک میں پاکستان کا اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے سب سے شائستہ، سب سے بہتر اور سب سے مناسب رویہ ہے۔ اس بات میں اور خاص کر موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اقلیتوں کو اگر ان کے حقوق میں کہیں پہ رکھنا ہے، کہیں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دلانا۔ اور اس کے حوالے سے کہیں تفصیل پہ ہم بتا سکیں گے کہ کتنے اقدامات ہیں جو کہ موجودہ حکومت نے کر دیے ہیں۔ جو اسلام آباد مندر کا ایشو تھا، یہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ کچھ اقلیتی اراکین اسمبلی کے میری طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مندر کے لیے ایک پلاٹ الاٹ ہوا ہے جس پہ آپ فنڈز دیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہماری جو رولز ہیں اس میں ایگزسٹنگ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی رینوویشن کے لیے، مینٹیننس کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے ہمارے پاس کچھ محدود فنڈز ہیں، اور آپ کا جو 4 کنال اراضی پہ ایک مندر بن رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں فنڈ موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو درخواست ہے پرائم منسٹر کی طرف بھیجا جائے۔ ہم نے پرائم منسٹر کی طرف بھیج دیا ہے، اور تاحال اس پہ کوئی آگے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اتنے کرنز ہے، اتنی فائنانشیل پرابلمز ہے، کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے یہ شوشہ اچھالنا شروع کر دیا اور حکومت کو زج کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مذہبی عناصر اور کچھ ان کے ساتھ سیاسی عناصر بھی مل گئے۔ میں واضح طور پر بتاؤں کہ جب اس طرح کچھ علماء کے، جید علماء کے بیانات آئے اور اس بیانات پہ ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، جس طرح اقلیتوں کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح علماء کرام کی رائے کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ان کے بیانات آئے، ان کے سٹیٹمنٹس آئے، تو پھر کوسچن یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ مندر بنے یا نہ بنے۔ جو علماء کرام کی سٹیٹمنٹس اور فتویٰ میں ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آیا پبلک منی سے، بیت المال سے حکومت وقت مندر کے لیے یا گرجا کے لیے یا گردوارہ کے لیے پیسے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اس کو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، کوئی ایک جواب دیتا ہے، کوئی دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ اس پہ ایک تحقیق، ایک ریسرچ، ایک ایسا جواب جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، وہ آنا ضروری تھا۔ اس لیے پرائم منسٹر کے کہنے پہ ہم نے وہ سوال کہ آیا مندر کے لیے پبلک فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے، یہ سوال، صرف یہی سوال ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیج دیا ہے۔ مندر پہ کام رک گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی نقشہ اس کا پاس نہیں کیا تھا، جو سی ڈی اے کے بائی لاز ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے مندر پہ کام رک گیا ہے۔ باقی جو بھی، کیونکہ آئین جو ہمیں کہتا ہے اور آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی چیز وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے
اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ تمام مسالک کے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جید علماء وہاں پہ موجود ہے، اور آئینی طور پر ہائیسٹ فورم ہے، وہ جو بھی رہنمائی کرے گی، پرائم منسٹر بھی اس پہ چلنے کا پابند ہوگا، وزارت مذہبی امور بھی، اور حکومت پاکستان بھی اس جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نور الحق قادری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اسمبلی میں بتا رہے تھے کہ کس طرح احادیث کی روشنی میں اور علماء کرام کے جو اس بارے میں تاثرات ہیں یا خیالات ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقع پیش کیا۔ تو اس حوالے سے ایز اے پاکستانی میرے کچھ سوالات ہیں ان سے کہ کیا آئین پاکستان میں اقلیتی لوگوں میں سے کوئی پاکستان کا آرمی چیف بھی بن سکتا ہے، پاک فوج کا؟ کیا اقلیتوں میں سے کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بن سکتا ہے اقلیتوں میں؟ کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان بھی بن سکتا ہے اقلیتوں میں؟ تو جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ سب ایکول ہیں، سب معاملات برابر ہیں، اگر یہی سوچ قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچی ہوتی، انہوں نے جو دو نظریہ، قومی نظریہ پیش کیا کہ ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، تو اس حوالے کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ یہ ملک کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا، کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، تو ہم ایز اے پاکستانی حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں۔ عوام کا جو اظہار رائے ہے، عوام کیا چاہ رہی ہیں، عوام کا کیا اجماع پاکستان کیا ہے، یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کا اجماع، پاکستان کے لوگوں کا موجودہ حالات میں نظریہ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اور جب یہ پاکستان بنایا گیا تھا اس ٹائم جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جن ہماری بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی تھیں، ماؤں نے اپنی جانیں دی تھیں، جناب والا ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دی تھیں، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے، ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور نہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو کرنے دیں گے، کیونکہ یہ حکومت پاکستانی عوام نے اس کو منتخب کیا ہے، اور پاکستانی عوام ہی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا فیصلے ہوں گے، جو کہ جمہوریت کی روح میں جو کام کرتی ہے ہماری پارلیمنٹ۔ اس کو میں جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس معاملے کو بہت حساس معاملہ ہے، اس کو آپ سیریسلی لیں اور اس کے اوپر ایک صحیح وے پہ آپ چلیں۔ باقی بات رہ گئی اس حوالے سے عدالتی کارروائی کی، تو کچھ وکلا نے اس کے حوالے سے ریٹ کی تھی ہماری عدالتوں میں، تو جب ہماری عدالتوں میں یہ کیس گیا تو اس کو فی الحال روک دیا گیا تھا، تمام اس کی تعمیر تھی، جو یہ کہہ کر جس طرح نور اللہ قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس کا نقشہ نہیں بنا، تو میں سلام پیش کروں گا سی ڈی اے کو، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، کہ بغیر نقشے کے کچھ بھی اس کی وہ بنیاد رکھ دی گئی اور اس کی تعمیرات شروع ہو گئی، اور حکومت نے ایسا خود نوٹس نہیں لیا، ہمارے اداروں نے خود نوٹس نہیں لیا۔ اگر کہیں کوئی مسجد بنتی ہے تو اسلام آباد میں ایک مسجد بنی تو 20 سال بعد سی ڈی اے کو یاد آیا کہ جناب اس کے تو ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں، تو اس کو گرا دیا گیا، اور مندر کی تعمیر شروع ہو گئی، اور سی ڈی اے سوئی رہی، اس کے ادارے سوئے رہے، ہماری ایجنسیاں سوئی رہیں، ہمارے جو ملک کی حفاظت کرنے کے ادارے ہیں وہ بھی سوئے رہے کہ وہاں مندر کی تعمیر شروع ہو گئی، اور اب یہ کہہ کہ ہم کو ٹرکایا جا رہا ہے ہماری معصوم بھولی بالی عوام کو، جو 70 سال سے انہی بیانات کا نشانہ بنتی آ رہی ہے اور اعتبار کرتی ہے ہمارے اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کے اوپر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں شاید یہ سچ کہہ رہے ہیں، شاید یہ اچھا نہیں تو اگلا آنے والا اچھا ہوگا۔ تو ہمیں بھی اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کن لوگوں کو سلیکٹ کر کے آگے اسمبلیوں میں بھیجنا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے عدالت کی، تو انہوں نے رٹ دائر کی اس حوالے سے، مندر کے حوالے سے، تو عدالت نے اس کا کام وقتی طور پہ روکنے کے آرڈرز کیے، اور حکومت سے جواب طلب کیا، اور سی ڈی اے سے بھی پوچھا کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔
تو سی ڈی اے نے اس حوالے سے بتایا کہ 2016-17 میں یہ پروسیس کے تحت جگہ جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹس بھی ساتھ تھیں اور اداروں کی بھی ان کو دیا جائے، یہاں پہ ان کی وہ چتا جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے یا ان کے وہ دوسرے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہے، اس حوالے سے ان کو جگہ دی جائے۔ اب انہوں نے وہیں پہ جس جگہ یہ مندر کی جگہ دی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ جگہ اس ٹائم نواز شریف کی حکومت میں الاٹ کی گئی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کے اندر۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جگہ کے مندر کی جگہ کے ساتھ ساتھ احمدیوں قادیانیوں کو بھی ان کے قبرستان کے لیے کچھ جگہ مختص کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان لوگوں کو بھی جگہ اس کے ساتھ ساتھ دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی اپنا موقف یہ دیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ان کو کوئی گرانٹ نہیں دی، کوئی پیسہ ان کو نہیں دیا تعمیر کے لیے عدالت میں۔ تو عدالت نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے انہوں نے ریکمینڈ کر دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں اپنے جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کے اندر اس کو رکھا جائے اور اس کے حوالے سے جو بھی ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ نور الحق قادری صاحب فرما رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ معاملہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو میں اپنے وہی سوال دہراؤں گا کہ کیا پاکستان آرمی کا چیف بن سکتا ہے اقلیتوں میں سے؟ تو اس کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اقلیتوں میں سے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ان کو حقوق دینے چاہیے جب سب برابر ہیں۔ تو صدر پاکستان ہے تو اس کے لیے بھی سب کو وہ ایک جیسے حقوق ہیں وہ دینے چاہیے۔ اقلیتیں ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے ملک پاکستان میں جتنی ان کو سہولیات ہیں شاید ہی دنیا کے کسی کونے میں ان کو اتنا فیسلیٹیٹ کیا جائے کہ جتنا ہمارے پاکستان میں اقلیتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں آلریڈی ایک مندر موجود ہے، بلکہ دو ہیں، ایک ٹیمپل ہے، کرشنا مندر ہے، اس کو فعال کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان لوگوں کی پاپولیشن کتنی ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ اب وہاں پہ ان کی جتنی ضروریات ہیں اس کے مطابق آلریڈی موجود ہے وہ، تو اسی کو فعال کر کے دیا جائے۔ آپ نے ایک مندر آلریڈی ان کا کلوز رکھا ہوا ہے، جو ان کا ٹیمپل ہے، ہسٹری ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، آپ ان کے لیے کھولیں، وہ اپنے جا کے اپنی جو بھی رسومات ہیں، جو بھی ان کے حقوق ہیں، مذہبی تہوار ہیں، وہاں پہ وہ انعقاد کریں۔ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک پاپولیشن ہے، آپ نے مساجد کا جو قانون بنایا ہے کہ ایک مسجد بن گئی ایک گلی میں تو اتنی دوری پہ دوسری مسجد نہیں بن سکتی، اس کے بعد دوسری مسجد نہیں بن سکتی۔ آپ نے بہت سارے اس طرح کے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ہمارے، انہوں نے جو حساس ادارے ہیں ہمارے، انہوں نے اس طرح کی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں کہ این او سی لینے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں مسجدوں کے لیے۔ اور ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے نور الحق قادری اور موجودہ بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم پوچھنا چاہیں گے اور حکومت سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کتنی آپ نے آج تک 70 سال میں جو ہے کہ اسلامی جو مقامات ہیں ان کی تعظیم و آرائش کی، کتنی آپ نے نئی مسجدیں بنائی، کتنی آپ نے اسلامک یونیورسٹیاں نہیں بنائی، کتنے آپ نے اسلامک مدرسے نہیں بنائے، کتنے آپ نے جو ہے اسلام کے لیے جو ہم نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے اسلام کے نام پہ، کتنا آپ نے اس کو وہاں پہ پریکٹیکل جو ہے وہ کیا ہم نے۔ آپ ایک اپنی ہمیں تاریخ دیکھنی چاہیے، اس حوالے سے آپ آگے ان فیوچر فیصلہ کریں، اور یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اس حوالے سے۔ حقوق سب کے برابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اگر ہم نے اتنی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے تو اس کی کچھ وجہ تھی اور اس کا کچھ مقصد تھا، تو ہمیں اس مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں وہ مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسلامی جو معاملات ہیں اس کو تھیوری ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اور اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے، پریکٹیکل کرنے کے لیے اس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اور ہجرت کر کے اس پاکستان کو بنایا، اور اسلام آباد جو کہ قلعہ ہے اسلام کا،
تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو پرانی ہیں ان کی دی جائیں. ان کی پاپولیشن کتنی ہے آپ سروے کروائیں, وہاں پہ کتنی پاپولیشن ہے, اس کے مطابق ان کو ان کے دیں حقوق. ان کی فرسٹ جو ایک نمبر پہ ہمارا جو یہ کمیونٹی ہے ہندوازم آتی ہے, مگر وہ بیٹھے کدھر ہیں؟ وہ اندرون سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندرون سندھ میں جائیں, آپ ان کو تمام سہولیات پرووائڈ کریں. ہم لوگ تو ان کو سندھ میں صاف پانی نہیں پینے کا دے سکے ابھی تک. آپ لوگ اس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں, پہلے جو ان کا پہلے بنا ہوا ہے اس کو تو آپ ٹھیک کریں, اس کی حالت ٹھیک کریں. آپ جو ہے ان کو اقلیتوں کو وہ تو دیں, ان کو حقوق دیں ان کے جو بنتے ہیں بنیادی, وہاں پہ ان کو صفائی دیں, ان کو تعلیم کا اچھا نظام دیں, ان کو پانی پینے کا صاف دیں, تو پھر آگے ان کے آپ حقوق کی بات کریں. تو لہذا اس کو آپ سیریسلی لیں. اور گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں, ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. رات کو ہم سوتے ہیں, پاکستان میں ایسا سسٹم ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو نظام چینج ہوتا ہے سارا. تو میں اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں, آپ بس انصاف کو دیکھیں اور آئین پاکستان کے اوپر عمل کروائیں. جو بھی حقیقت ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, تو آپ لوگ وہ کام کریں جو آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. تو آگے حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا معنی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور ریاست مدینہ کے جو اصول ہیں اس کو بھی آپ میں بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا معاملات ہیں اور کس طرح اس کو چلانا ہے. تو ہم 2.5 سال ہو گئے ہیں ابھی تک دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس آنے والے وقت سے ڈریں کہ جب یہ قوم کسی اور طرف چلے گی, پھر معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے ہماری GHQ کو لانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے پھر بس کی بات نہیں ہوتی. لہٰذا اس وقت سے ڈریں اور اس میٹر کو فہم و تفہیم سے حل کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.